لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اسٹیج پر جلوہ افروز موقر و معزز حضرات علماء کرام، یہاں موجود معزز حضرات، نوجوان اور عزیز بچوں، ماشاءاللہ بھی ہمارے اپنے سامنے حضرت مولانا شہزاد صاحب اور مجلس علماء کے صدر باوقار حضرت مولانا عارف صاحب حفظہم اللہ نے مکاتب دینیہ کی اہمیت اور علم دین کی اہمیت و فضیلت پر بہت ہی جامع معنی انداز میں اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمایا۔ یہ ان کے تجربات کا نچوڑ تھا جو بہت ہی جچے تلے انداز میں ان حضرات نے ہمارے آپ کے سامنے بطور خلاصہ پیش کروایا۔ میں صرف دو تین باتیں عرض کر کے اپنی بات جلد ہی ختم کروں گا کہ آج کا یہ موقع ہم سب کے لیے ماشاءاللہ اس دور حاضر میں اپنی روایات سے ہٹ کر ایک انوکھا، ایک نرالا پروگرام ہے، کیونکہ یہ تعلیم بالغان کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے اپنے محلے کے شہر کے ان نوجوان حضرات علماء نے آپ کے اپنے بارے میں فکر کی، تشویش کا اظہار کیا اور تعلیم بالغان کے عنوان سے مکتب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام عمل میں لایا اور ان لوگوں کی زبانی آپ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی قدردانی کی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ جہاں تک تعلیم بالغان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اہم باتیں تھی وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی قوم و ملت کی طاقت اس کا اپنا وہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے جو کریم کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزلیں آسمانوں میں۔ تو ماشاءاللہ یہ اس مکتب کا قیام آپ سب نوجوانوں کے لیے، ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ مختلف بیانات میں ہمارے اپنے اکابرین علماء کے ذریعے ہم اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ
नौजवान ये हमारी ताकत है। अगर ये सही है तो हमारी कौम दुरुस्त राह पर चल रही है, और अगर हमारा अपना नौजवान ही राह रास्ते से भटक जाए, माज़अल्लाह वो गुमराहियों का शिकार हो जाए, माज़अल्लाह वो नमाजों से, तिलावत से, कुरान करीम से, दीन से, शरीयत से हटकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, तो फिर उम्मत का क्या होगा? इसलिए कि उम्मत की नजरें तो आपकी तरफ है, आप इस उम्मत की ताकत है जी। लिहाजा आपको अपना हर कदम रखने से पहले उसके नाफे होने और उसके मुज़िर होने जी, वो फायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह रहेगा आपके अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने कौम मिल्लत के लिए, अपनी दीन और शरीयत के लिए, ये हमको जरूर सोचना। और अगर इन चीजों पे अब भी हमने गौर नहीं किया तो तारीख इस बात पर शाहिद है कि जब हमने शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, कुरान करीम को हमने जी पसे पुष्ट डाल दिया और इल्म से दूर होते चले गए, तो फिर हम लोगों को गुलाम बना लिया गया। और गुलाम क्या बना लिया गया? हमें अपनी शनाख्त और पहचान तक बरकरार रखना दुश्वार हो गया, नामुमकिन सा हो गया। इस धरती पर ऐसे शवाहिद, ऐसे वाक़यात जी हमारे सामने जो है मौजूद है। जहां आज जंगें हो रही है जी, ये वो इलाके हैं, आप इस बात को मद्देनजर रखिए, जहां से हमारी अपनी अहादीस की बुनियादी कुतुब समरकंद व बुखारा सब उसी आसपास में जो है मौजूद है। लेकिन जी दरमियान में वो हालात पैदा हुए, दीन को पसे पुश डालने की बिना पर कि वहां अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म करार दे दिया गया। तो मकातिब का क़याम यह हमारे लिए बाइस रहमत है, इसकी हमको भरपूर कदरदारी करनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, माशाअल्लाह बहुत सारे अकाबिरीन के, मुहक्किकीन के मलफूजात हमारी नजरों से गुजरते हैं, लेकिन बस वो बड़ाए सैर और तफरी होते हैं। हजरत मौलाना आली मियां रहिमहुल्लाह का एक मलफूज जी कितना जानदार है। वो ये फरमाते हैं कि अपने बच्चों को ईद के नए कपड़े बनाने से जी बेहतर अपने बीमार बच्चों का इलाज करने से ज्यादा जरूरी, अपने बीमार बच्चों का इलाज करने से ज्यादा जरूरी और दीगर चीजों के मुताबिक है कि उनकी इस फिक्र करने से 1000 गुना ज्यादा ये जरूरी है कि आप जी उन्हें कुरान सिखाएं, वरना वो वक्त आएगा जिसको हमने अभी सुना है। लिहाजा माशाअल्लाह मैं नौजवान को मुखातब करते हुए ये कहने की जसारत करूंगा कि जैसा कि हमारे अकादमी ने फरमाया कि इस मकसद की आप जितनी कदरदारी करेंगे वो कम है। वकान अल्लाह साया मशकूरा, अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई नेकी कर लेता है बंदा, कुरान करीम में इरशाद फरमाते तो हम उसकी कदरदारी करें। अल्लाह फरमाते लन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। तो ये हमारे लिए नेमतें गैर मुतरक़्क़बा है। आमतौर पर ये माहौल नहीं है तालीम बालागान का, अब ये शुरू हो गया तो अब इसको तरक्की देना है, इनकी हौसला अफजाई करना है जी, मकातिब की जरूरियात को पूरा करना है, उसके लिए वक्त देना है, कुर्बानी देना है, उसके बारे में सर जोड़कर बैठना है, उसकी फिक्र करना है, क्योंकि वो हमारा अपना काम है, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए कि वहां आप जी उस चीज को हासिल कर रहे हैं जिसको हम किताबुल्लाह के नाम से जानते हैं। और याद रखिए खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लम,
جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. تو قرآن کو سیکھنے اور سکھلانے کے بارے میں ماشاءاللہ بہت ساری احادیث کیا ہے جی موجود. تو کہا گیا کہ تم میں سب سے بہتر اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. اللہ کے رسول کی زبانی کسی چیز کی زیادتی کو طلب نہیں کیا گیا. پر ربی زدنی علما سوائے علم. اس بات کو ہم مد نظر رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بات کہلوائی گئی وہ کہا گیا پر ربی زدنی علما. مجھے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے. قرآن میں فرمایا جب آپ بے شمار تکالیف سے جو ہے اور آہ و بکا سے دعوت کے مراحل میں گزرتے لیکن پھر بھی آپ یہ فرماتے اللہ اسألکم کہ میرا تم سے کوئی سوال نہیں. میرا اجر تو ان اجر الا علی اللہ. کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. ہاں لیکن آپ کی زبانی جس چیز کو زیادتی کے ساتھ طلب کیا گیا وہ علم کی دولت ہے. لہذا علم کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں. علم آپ کی عقل ہے. علم آپ کی عزت ہے، آبرو ہے. علم کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے. حلال و حرام کو سمجھا جاتا ہے. علم کے ذریعے بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا شفقت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں. علم کے ذریعے اللہ کے احکامات کو ہماری ذات پر منطبق کیا جاتا ہے. اور علم ہی کے ذریعے مساجد کے آداب، معاشرے، سماج، سوسائٹی کے آداب کو سمجھا جاتا ہے. تو علم ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان و یقین کے محل کو مستحکم بناتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کی ہم بھرپور کیا کریں؟ قدردانی کریں. قرآن کو سیکھنا یہ بڑی عبادت ہے. کہا گیا ہے قرآن کو سیکھو. کیوں سیکھو؟ اس لیے کہ قرآن تمہارا سفارشی بنے. کیوں سیکھو؟ اس لیے کہ قرآن کی شفاعت قبول کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ سفارش کرنے والے تو بہت ہو جائے لیکن سفارش قبول کی جائے یا نہ کی جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہوگا؟ ہمارا سفارشی ہوگا اور اس کی سفارش بھی کیا کی جائے گی؟ قبول کی جائے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے. اور اگر اس کی ناقدری کی جائے تو اسی کے ذریعے قوموں کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے. لہذا یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ الحمدللہ ہمارے اپنی بستی میں تعلیم بالغان کے عنوان سے ایک مکتب کا انعقاد عمل میں آیا اور ماشاءاللہ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن جیسی عظیم کتاب مقدس پڑھنے اور اس کو سیکھنے اور حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب نعمت فوت ہو جاتی ہے اس وقت ہم نعمت کی قدر کو یاد کر کر کے خون کے آنسو روتے ہیں. تو ان حضرات نے جو آپ کے سامنے بار بار کہا کہ اب یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کیا کہا گیا ایمان والوں سے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، پھر کیا رہے؟ وہ استقامت کے ساتھ برقرار رہے، اس کام پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر کیا ہوتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ آج کا یہ قدم، آج کا یہ کام آپ سب کے لیے قابل مبارکباد ہے. میں اپنی طرف سے ہمارے ان اکابرین کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور ہم حسن ظن رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ ہر مہینے جو پروگرام رکھنے کا عزم مصمم کیا گیا ہے اس کو بھی اپنی بستی کے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے ہوئے بھرپور طریقے سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اپنے مکتب کو کما حق انشاءاللہ العزیز کامیاب کرنے اور کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی چیزوں پر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی
توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا